अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने अक्सर देखा कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक तंजीम को बड़े वल्वलों से कायम किया जाता है, जज्बाती नारों से नौजवानों को मुतवज्जो किया जाता है और समाज के पिसे हुए तबके की नुमाइंदगी का दावा करके एक गलगला पैदा कर दिया जाता है, लेकिन वो इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकते, पार्लियामेंट में बड़ी नशिस्तें नहीं जीत सकते, ना उसके नाम पर कोई वजारतें बनती है, फिर भी वो अपने जमाने के इज्तिमाई गुस्से की अलामत बन जाते हैं। पासबानी एक ऐसी तंजीम है, ये एक नारे से उठी और सड़कों पर चली, नौजवानों के खून को गरमाया, पुलिस गर्दी और मकामी जुल्म के खिलाफ ललकारा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी धुंध में गुम हो गई, जहां पाकिस्तान की कई तहरीकें गुम हो जाती हैं। पासबान की कहानी सिर्फ एक नौजवान तंजीम की कहानी नहीं, बल्कि जमात इस्लामी की अवामी सियासत, काजी हुसैन अहमद मरहूम के तजर्बे और मोहम्मद अली दुरानी की क़ियादत, हसन निसार जैसे सहाफ़ियों की इबलागी फ़ज़ा, आसिया अयूब केस और इस्टेब्लिशमेंट के मुमकिना मंसूबे, ये सारे अवामिल शामिल थे। जनरल हमीद गुल, इमरान खान, अब्दुस्तार ईदी के खौफ और नाकाम थर्ड पोस्ट की कहानी भी इसमें शामिल है। इसकी ज़ैली क़ियादत पे कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर असद कैसर, अल्ताफ शकूर, तारिक जमील, हुसैन खान, सरदार जुल्फ़िकार और शाहनवाज एडवोकेट और भी बहुत से नाम शामिल है। पासबान का आगाज जमात इस्लामी के अंदर इस ख्वाहिश से हुआ कि जमात को उसकी रवायती, दीनी, फिक्री, इंतखाबी दायरे तक महदूद न रखा जाए, बल्कि उसे गली, महल्ले, बाजार और नौजवानों की सियासत तक लाया जाए। काजी हुसैन अहमद 1987 में जमात इस्लामी के अमीर बने। उनका मिजाज जमात के कई रवायती रहनुमाओं से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो सिर्फ नजरियाती तकरीर ही नहीं, बल्कि अवामी तहरीक, नारा, एहतजाज और सियासी जोश पर यकीन रखते थे। पासबान काजी हुसैन अहमद मरहूम का ब्रेन चाइल्ड था, जिसकी बुनियाद 1989 में रखी गई थी। इसलिए उनके दौर में जमात इस्लामी ने नौजवानों, एहतजाजी सियासत और अवामी राब्ते को ज्यादा अहमियत दी। काजी हुसैन अहमद मरहूम को बाद के हवालों में पासबान का सरप्रस्त और जब पासबान खत्म हुई तो शबाब मिल्ली के क़याम से वाबस्ता बताया जाता है, जिससे मालूम होता है नौजवान तंजीमें उनके सियासी मंसूबों का एक अहम हिस्सा थी। पासबान का असल नारा क्या था? जुल्म के खिलाफ पासबान। ये नारा बहुत सादा था, मगर इसमें बहुत ताकत थी। ये आम आदमी के दुख से जड़ा हुआ एक नारा था। थाने में मार खाने वाला गरीब, जागीरदार के जुल्म का शिकार होने वाला किसान, पुलिस गर्दी से तंग शहरी, औरत की बेरहमती के हवाले से बहुत से वाकयात और मकामी बदमाशी, सब इस नारे के अंदर समा जाते थे। यही पासबान की असल ताकत थी। वो एक वाक़े को फौरी तौर पर अवामी मसला बना लेते थे। पासबान के अरूज में रावलपिंडी का आसिया अयूब केस बहुत अहम था। 1991 में आसिया अयूब को रावलपिंडी के एक पुलिस स्टेशन, बनी पुलिस स्टेशन था शायद, उसमें उसको हिरासत में ले लिया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें बगैर वारंट के हिरासत में लिया गया। कोई FIR दर्ज नहीं थी। खातून पुलिस एहलकार भी थाने में मौजूद नहीं थी और उस खातून को अपने शोहर और 14 साल बेटे के साथ थाने में रखा गया। और रिपोर्ट में दर्ज है कि इस केस ने पाकिस्तान में खवातीन के खिलाफ पुलिस तशद्दुद और रियासती एहतसाब की कमजोरी को नुमाया किया। और यही वो मौका था जब पासबान ने खुद को एक जुर्रतमंद अवामी कुव्वत के तौर पर मनवा लिया और उसने आसिया अयूब के मामले में को खामोश न होने दिया और पुलिस के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया, अवामी दबाव पैदा किया। नाराबाजी और मुतासरा खानदान के साथ खड़े होने की वजह से पासबान नौजवानों में मशहूर हो गई। रावलपिंडी का एक नौजवान अकमल मिर्जा था। उसने इस जैसे कारकुनों ने उस दौर में मजहमती चेहरे वो बन गए और इस तारीख ने पासबान को ये शनाख्त दे दी कि ये तंजीम सिर्फ बयानात नहीं देती, बल्कि मैदान अमल में भी उतरती है। लेकिन पासबान की यही ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनी। वो वाकई मरकज तारीख थी, नजरिया मरकज तारीख नहीं बनी। जहां जुल्म का वाक़या होता पासबान पहुंच जाती,
احتجاج کرتی، دباؤ بناتی، ماحول گرم رکھتی تھی، مگر ایک مستقل سیاسی جماعت بننے کے لیے صرف غصہ دوستوں کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے واضح نظریہ ہونا چاہیے، ایک معاشی پروگرام دینا چاہیے اور قانونی اصلاحات، انتخابی حکمت عملی، مقامی تنظیم، امیدواروں کے لیے فنڈنگ اور منشور اور طویل مدتی ویژن چاہیے۔ پاسبان کے پاس جوش تھا، نعرہ تھا، کارکن تھے مگر سیاسی خاکہ نہیں تھا۔ محمد علی درانی پاسبان کے سب سے زیادہ نمایاں چہروں میں شامل تھے۔ وہ متحرک، تیز، ابلاغی شعور رکھنے والے، نوجوانوں کو منظم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ دیگر حوالوں میں ان کی پاسبان سے وابستگی خاص طور پر 1990 کے دہائی کے وقت سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ نعرے آج بھی میری سماعت کو ٹکراتے ہیں جب وہ کہتے کہ ہم بیٹے کس کے، قاضی کے۔ پاسبان کی کامیابی میں صرف کارکنوں کا کردار نہیں بلکہ ایک مضبوط ابلاغی تشہیری فضا بھی تھی۔ حسن نثار جیسے صحافیوں اور کالم نگاروں نے اس ماحول کو زبان دی، لہجہ دیا، عوامی رنگ دینے میں ایک کردار ادا کیا۔ اس کو رنگ دینے میں منو بھائی بھی شامل تھے، عباس اطہر جیسوں کے نام بھی سامنے آتے ہیں، کیونکہ پاسبان کی ابلاغی مہم نعرہ سازی، امیج بلڈنگ اور عوامی تاثر بنانا مقصود تھا، تو اس میں حسن نثار اور دیگر صحافتی حلقوں کا کردار واضح طور پر محسوس کیا جاتا ہے۔ پاسبان کی زبان جماعت اسلامی کی روایتی اور دینی زبان سے بالکل مختلف تھی۔ اس میں طنز، غصہ، للکار، نظام دشمنی اور عوامی بے چینی زیادہ تھی۔ حسن نثار کی تحریر کا انداز اس طرح جارحانہ تھا، اس لیے پاسبان کے ابلاغی بیانیے میں ان جیسی لکھاریوں کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ منو بھائی، عباس اطہر، دیگر صحافتی شخصیات کا ذکر بھی اس حوالے سے ملتا ہے۔ ان ناموں کے پاسبان کے ماحول سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پاسبان صحافی، پاسبان کے تنظیمی کارکن تھے، بلکہ یہ تھا کہ یہ پاسبان نے اپنے ارد گرد ایسا فکری اور صحافتی حلقہ بنا لیا تھا جو اسے میڈیا میں جگہ، زبان اور شناخت دیتی۔ پاسبان کا دوسرا بڑا سیاسی مرحلہ پاکستان اسلامک فرنٹ سے جڑا ہوا تھا۔ قاضی حسین احمد نے جماعت اسلامی کو وسیع عوامی انتخابی پلیٹ فارم کے ذریعے آگے لانے کی کوشش کی اور ایک نعرہ بہت زیادہ بلند ہوا کہ ظالمو، قاضی آ رہا ہے۔ ان جیسے نعروں نوجوانوں کا گجوش اور جلد سے جلوس اور پاسبان کی توانائی اسی منصوبے کا حصہ تھی۔ انتخابات سے پہلے اگرچہ سیاسی فضا میں پاسبان کی وجہ سے جماعت اسلامی کا بڑا غلغلہ تھا اور اسی انتخابات کے نتیجے کے متعلق بڑی امیدیں وابستہ کی گئی تھیں، جہاں تک پہلی بار ہم نے بھی سنا اس دور میں کہ وزیر اعظم قاضی حسین احمد کے نعرے جلسوں میں بلند ہونے لگے۔ اس لیے جماعت کے بیرون ملک اور داخلی حلقوں سے پھر فنڈز بھی اکٹھے کیے گئے، مگر 1993 کے انتخابات نے ثابت کر دیا کہ جلسوں کی گرمی اور ووٹ کی سیاست دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جماعت اسلامی اور پاکستان اسلامک فرنٹ کو وہ انتخابی کامیابی نہ مل سکی جس کی انہیں توقع تھی، اور یہی ناکامی پاسبان کے مستقبل کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ جماعت اسلامی کے اندر بھی پاسبان کے بارے میں مکمل اتفاق نہیں تھا۔ جماعت اس کی روایتی ساخت، نظم، شورا اور تربیت اور فکر اور محتاط سیاسی اندازے پر قائم تھی۔ پاسبان کا انداز تیز تھا، جذباتی تھا اور جارحانہ تھا، کبھی کبھی جماعت کے کنٹرول سے باہر محسوس بھی ہوتا تھا۔ جماعت اسلامی میں قاضی حسین احمد اس قوت کو عوامی سیاست کا انجن بنانا چاہتے تھے، مگر جماعت کے روایتی حلقوں میں کا خوف تھا اس بات کا کہ یہ انداز جماعت کی سنجیدہ دینی شناخت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جماعت اسلامی کی سینئر اور بزرگ قیادت نے پاسبان کے عوامی شور انگیز اور غیر روایتی انداز سیاست کو مکمل طور پر قبول نہیں کیا۔ جماعت اسلامی کی سیاسی تربیت عموماً نظم، سنجیدگی، فکری مطالعہ، دینی اخلاقیات اور تنظیمی وقار کے گرد گھومتی تھی، اور جبکہ پاسبان کا مزاج نعرہ، جوش، عوامی للکار اور سڑک کی طاقت اور نوجوانوں کے جذبات پر قائم تھا۔ یہی فرق بعد میں ایک بڑے داخلی اختلاف میں بدل گیا۔ اس لیے جب اسلامک فرنٹ کا تجربہ ناکام ہوا تو جماعت اسلامی نے پاسبان سے اپنا فاصلہ اختیار کر لیا۔ 1994 کے بعد یہ فاصلہ زیادہ واضح ہو گیا اور جماعت اسلامی نے پاسبان کی جگہ شباب ملی کو نوجوان تنظیمیں کے طور پر آگے بڑھایا۔ اس کا مطلب یہ تھا جماعت اسلام
پاسبان کے آزاد اور تیز مزاج کو مزید برداشت کرنے کو تیار نہ تھی۔ پاسبان جماعتی سرپرستی سے نکل کر آزاد شناخت بنانے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس کے ساتھ ہی ان کی نظریاتی، مالی، تنظیمی بنیادیں کمزور ہوتی چلی گئی۔ پاسبان کی کہانی اس میں اسٹیبلشمنٹ کا اہم سوال جو ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی یہ برین چائلڈ تھا، میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ جماعتی ابتدائی قیام کو براہ راست اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ کہنا درست نہیں ہے، بلکہ کیونکہ وہ جماعت اسلامی اور قاضی حسین احمد کے سیاسی تجربے کے اندر پیدا ہوئی جماعت پاسبان، لیکن بعد کے مرحلے میں خاص طور جماعت اسلامی سے فاصلہ کرنے کے بعد پاسبان کو اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں نے ایک ممکنہ تھرڈ فورس کے طور پر، خام مال کے طور پر اس کو دیکھنا۔ ڈان اور ہیرلڈ کے مطابق 1994-95 میں عمران خان، جنرل حمید گل اور پاسبان کے محمد علی درانی ایک پریشر گروپ، ایک تھرڈ فورس کے منصوبے سے وابستہ ہو گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس گروپ کو بعض طاقتور حلقے پیپلز پارٹی کے مقابل ایک ممکنہ متبادل کے طور پر دیکھ رہے تھے، قیادت کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ یہی پس منظر عبدالستار ایدھی کے الزام کو بھی اہم بناتا ہے۔ ہیرلڈ کی رپورٹ کے مطابق جنرل حمید گل مرحوم کے مجوزہ سافٹ ریولوشن یا پریشر گروپ کے لیے جن شخصیات پہ رابطہ کیا گیا ان میں اس دور میں حکیم سعید بھی تھے، مرحوم مولانا صلاح الدین شہید، مصطفیٰ صادق، عبدالستار ایدھی کے نام بھی شامل ہیں۔ ایدھی صاحب نے سیاست میں استعمال ہونے سے انکار کر دیا اور بعد میں دباؤ جب محسوس کر کے وہ ملک سے باہر چلے گئے، اور انہوں نے اس بات کا تذکرہ بھی کیا کہ عمران خان، جنرل حمید گل اور کچھ اور لوگ انہیں سیاست میں گھسیٹنا چاہتے تھے اور ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ایک انٹرویو میں، ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے بات بھی کہی اور انہوں نے بہت سے انکشافات بھی کیے۔ البتہ یہ واقعہ اس دور کی سیاسی انجینئرنگ، دباؤ یا تھرڈ فورس بنانے کی کوششوں کو ضرور ظاہر کرتی ہے۔ پاسبان کے کریڈٹ پر صرف آسیہ کیس نہیں بلکہ مختلف مقامی واقعات جس میں کرباٹ کا اور لاہور کا جو واقعہ وہ شامل ہے، اور بے شمار پنجاب کے، خیبر پختونخوا اس میں صوبہ سرحد ہوتا تھا، اس کے میں واقعات تھے۔ اس سے عوامی شہرت کا میں اضافہ ہوا، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جہاں ظلم کا واقعہ ہوتا وہ فوراً پہنچ جاتے، متاثرہ فریق کے ساتھ کھڑا ہو جاتے، عوامی دباؤ بناتے اور میڈیا کی توجہ حاصل کرتے، اور انتظامیہ اس کے نتیجے میں حرکت میں آ جاتی۔ پاسبان سیاسی جماعت کیوں نہ بن سکے، یہ بھی ایک اہم سوال ہے جو کیا جاتا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے پاس احتجاجی طاقت تھی لیکن انتخابی طاقت بالکل نہ تھی۔ اس کے پاس کارکن تھے مگر حلقہ جاتی نیٹ ورک بالکل نہ تھا۔ اس کے پاس نعرہ تھا مگر جامع منشور نہ تھا۔ اس کے پاس محمد علی درانی جیسے چہرے تھے مگر اجتماعی نظریات کی قیادت نہ تھی۔ اس کے پاس میڈیا امیج تھا مگر مستقبل کا ووٹ بینک بالکل نہیں تھا۔ پاکستان کی سیاست میں ووٹر صرف نعرے سے نہیں چلتے، برادری، مقامی امیدوار، تھانہ، کچہری، ترقیاتی کام، طاقتور جماعت اور ذاتی فائدوں میں دیکھتے ہیں۔ پاسبان اس میدان میں کمزور تھی، اور پاسبان کے زوال کی ایک بڑی وجہ جماعت اسلامی کا دائیں بازو کا نظریاتی اثر بھی تھا، مگر یہ واحد وجہ بھی نہیں ہو سکتی۔ جماعت اسلامی کی سرپرستی نے اسے نظم، کارکن اور ابتدائی شناخت دی، مگر اس سرپرستی نے اسے مکمل آزاد عوامی تحریک بننے سے روک دیا۔ اور دوسری طرف یہ ہو رہا تھا کہ پنجاب کی انتظامیہ اور پولیس افسران بھی پاسبان کی بڑھتی ہوئی مداخلت سے ہرگز خوش نہ تھے۔ وہ پاسبان کا کیونکہ طریقہ کار تھا، جہاں پولیس زیادتی کرتی یہ وہاں پہنچ جاتے اور پھر نعرے بھی بلند کرتے، گھیراؤ بھی کرتے، اور اس سے یہ ہوتا تھا کہ مقامی افسران جو تھے، انتظامیہ کے اور تھانے، عوامی دباؤ میں آ جاتے تھے۔ آخر میں یہ ہوا کہ پاسبان کا جو اختتام کیوں ہوا، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، اور اختتام ایک دن میں نہیں ہوا۔ یہ زوال مرحلہ وار ہوا۔ 1993 کے انتخابی تجربے نے اسے کمزور کر دیا۔ 1994 میں جماعت اسلامی کی لا تعلقی نے اسے بنیادی سہارے سے محروم کیا۔ 1995 کے بعد تھرڈ فورس کے تجربات نے اس پر مزید کی سمت کو مزید دھندلا دیا۔ 1999 کی دہائی کے آخر تک محمد علی درانی اور دیگر اہم کردار اپنے الگ راستوں پر نکل گئے۔ پاسبان نام باقی رہا مگر وہ پہلے والی گلی، محلے کی طاقت، نوجوانوں کا جوش، قومی سطح کی دھمک کھو بیٹھی۔ پاسبان کی کہانی سب کے لیے ایک سبق یہ ہے کہ نعرہ تحریک کو جنم تو دے سکتا ہے مگر صرف نعرہ تحریک کو زندہ نہیں رکھ سکتا۔ پاسبان نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور وہ نوجوانوں کو متحرک کیا،
پولیس گردی کو للکارا، ساختی حلقوں سے زبان لی، عوامی غصے کو منظم کیا، مگر وہ اس غصے کو مکمل سیاسی نظریے اور ادارے اور جماعت میں تبدیل نہ کر سکی۔ اس لیے وہ پاکستان کی سیاست میں اپنا کوئی کردار ادا نہ کر سکی، اور اسی طرح اس کا اب نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ تاریخ کے اس ڈسٹ بن میں معذرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں لفظ، کہ پاکستان کی تاریخ کے ڈسٹ بن میں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، رہے نام اللہ کا، وما علینا الا البلاغ۔